इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। क्या मकबूल चौधरी और अकरम इलाही के राह पर लग चुके थे। मकबूल चौधरी अपनी गद्दारी के जुर्म में आखिरकार STF के जिंदान में पहुंचाया जा चुका था। ताहम मेरे दिए हुए फोन नंबर पर जलाल खुद अकरम इलाही से बात करके यकीन कर चुका था कि फ्रीडम इंटरनेशनल में सिर्फ चेहरे बदले थे, वरना इस NGO का वजूद बरकरार था। इसके लिए वो बहुत बड़ी खबर थी। इस वक्त सरकारी महाज पर जलाल ही पसे पर्दा रहकर अमरीकियों से लड़ रहा था। इख्तियारात और ज़ाब्तों ने उसके हाथ बांधे हुए थे, मगर वो वसी तर कौमी मफादात की खातिर हमारी सरगर्मियों से चशमपोशी इख्तियार किए हुआ था। यह और बात थी कि अमरीकियों की सरकोबी के लिए बेशतर मवाद उसे हमसे ही मिल रहा था। रेस्टोरेंट की तरफ वापस लौटते हुए मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। आखिरकार मैंने जलाल को पूरी तरह एतमाद में लेने का फैसला करके मोबाइल फोन निकाल दिया। इस वक्त तक रेस्टोरेंट में होने वाली भगदड़ की खबर शायद बाहर भी फैल चुकी थी, क्योंकि स्विमिंग पूल वाले रास्ते का मुहाफिज अपनी जगह से गायब था। मैं अंदर दाखिल होकर लान के अहाते की दीवार के साथ लगे हुए पौधों के करीब रुका और मोबाइल पर जलाल का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। खुशकिस्मती से जलाल अपने दफ्तर ही में मौजूद था। मेरी आवाज पहचानते ही उसने पिछली रात की सुर्खरुई की कहानी छेड़ दी। फ्रीडम इंटरनेशनल के एक फोन नंबर पर अकरम इलाही से बात करने के बाद उसने अपने अफसरान बाला को जो रिपोर्ट दी थी वह हर अमरीकी इल्जाम की तरदीद के लिए काफी थी। मामूली रद्दोबदल के बाद वो रिपोर्ट अफसर मिजाज के दस्तखतों के साथ रात ही अमरीकी सफारतखाने को फैक्स कर दी गई थी। ये बात मैं पहले ही समझ चुका था। वो फैक्स मिलने के बाद बॉब राफेल ने रात या सुबह के 3:10 पर उसी फोन नंबर पर अकरम इलाही से मुख्तसर बात करके उसे सुबह 11 बजे मुलाकात का वक्त और मकाम तय किया था। इस किस्से की जुज़वियात खासी तवील थी और जलाल वो सब मुझे सुनाने के मूड में था, मगर मैं बार बार उसे अपनी बात मुख्तसर करने की ताकीद करता रहा और जूं ही उसने मेरी बुनियादी खदशात की तस्दीक मुकम्मल की, मैंने उसे अकरम इलाही और बॉब राफेल के बारे में ताज़ा तरीन हालात के निचोड़ से आगाह करना शुरू कर दिया। जलाल के लिए मेरी रिपोर्ट धमाका खेज थी। उसने पहले ही सांस में कई सवालात कर डाले, मगर मैंने इज़्तिरारी लहजे में उसकी बात काट दी। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। बॉब राफेल की गिरफ्तारी को तूल देने के लिए कुछ कर सकते हो तो फौरी तौर पर करो, वरना अकरम इलाही के बाद वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसे अपनी सफारती शनाख्त इस्तेमाल करने का मौका ना दो। उसने पुरजोश आवाज में बेसाख्ता मशवरा दिया। इससे पहले हम उसे दिल खोल कर रगड़ सकते हैं। अगर गुंजाइश हुई तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उसने खतरा भांपते ही सफारती मराहत की दुहाई देनी शुरू कर दी होगी। मैंने उसकी एक झलक ही देखी है। मेरा अंदाजा है कि वो लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं है। लफाजी और मक्कारी से काम लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। तुम अंदर के हालात का जायजा लेने के बाद दोबारा फोन करो। मैं इस दौरान में अपने कराची ऑफिस से किसी को होटल भेजता हूँ। तुम जानते हो कि ऐसे मौके पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। उसके लहजे में जोश खरोश नुमाया था। होटल वालों ने पुलिस से मदद तलब कर ली होगी। वो पहुंच गए तो खेल बिगड़ जाएगा। मैं लान पर इस तरह के अंदाज में पेशकदमी शुरू करते। मैं जल्द अज जल्द रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए बेचैन था, मगर इस नए चक्कर के बारे में जलाल को पूरी तरह बाखबर रखना भी जरूरी था। पहले तुम अंदर की खैर खबर लो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मौका पर मौजूदगी बहुत से मसाइल के खात्मे का सबब बन जाएगी। कुदरत ने मुख्तसर सी मुद्दत में हमें अमरीकियों को नीचा दिखाने का यह दूसरा मौका फराम किया है। चंद रोज पहले रॉबिन मायर अपने एक मैरीन कमांडो के साथ मोहनी पंडित के घर मारा गया और अब बॉब राफेल चूहेदान में बुरी तरह फंसा हुआ है। वो फिर गैर जरूरी और जज्बाती बातों की तरफ बहक रहा था। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, मैंने पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने रख दी है। मैं अपनी सरतोड़ कोशिशें कर रहा हूं। तुम जो कुछ कर सकते हो फौरन कर गुजरो। शायद हमें तीसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। जो होना है आज ही हो जाना चाहिए। मैंने फोन बंद करके जेब में डाला और लान पर तोड़ लगा दी। मैं स्विमिंग पूल के रुख से रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो वहां सब कुछ तय हो चुका था। मेरे तीनों साथी बॉब राफेल और 2 बावर्दी मुहाफिजों के साथ रेस्टोरेंट के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। वीरान रेस्टोरेंट के बिखरे हुए फर्नीचर की वजह से हाल में दौड़ लगानी मुमकिन नहीं थी, मगर फिर भी मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। फर्शी कालीन पर मेरे कदमों की धमक महसूस करके दोनों मुहाफिज बहुत तेजी से पलटे थे। इनका रद्द-ए-अमल इस कदर बेसाख्ता था कि बकिया चारों अफराद की गर्दनें भी पीछे घूम गई। शायद होटल के दोनों मुसल्ला मुहाफिज मुझे तेजी से अपनी तरफ आता देखकर
شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کوئی ناخوشگوار قدم اٹھاتے مگر حامد فوراً ہی کچھ بول پڑا۔ ان دونوں کے ہاتھ بیلٹ ہولسٹر تک جاتے جاتے رک گئے۔ میرے انتظار میں وہ سب رک گئے تھے۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں چند لمحوں میں درمیانی فاصلہ طے کر کے ان کے ساتھ جا ملا۔ وہ پکوڑا کہاں رہ گیا؟ حامد نے میری توقع کے عین مطابق سوال کر ڈالا۔ اس نے اردو میں سوال کیا تھا اور اس کا جواب نہایت مایوس کن تھا۔ میں نے بوب رافیل پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی نگاہوں میں گہرا تجسس سے تیر رہا تھا۔ وہ ایک آوارہ کتے کی طرح دھر لیا گیا۔ میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد انگریزی میں جواب دیا اور پھر بوب رافیل کی اعصاب شکنی کے لیے بھاری بھرکم اصطلاحات کا سہارا لیتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اسے ویجیلنس اسکواڈ والے اپنی آرم گاڑی میں ڈال کر اسپیشل انٹروگیشن سیل لے گئے ہیں۔ وہاں وہ کھایا پیا تک اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بیان سن کر بوب رافیل کے شانے قدرے ڈھلک گئے اور اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ تم لوگ بہت شفاق ہو، وہ خوف اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تیسری دنیا کے نیم وحشی ملکوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ تم لوگ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے۔ اپنے معززین پر کیچڑ اچھالتے ہو، ان پر الزام تراشیاں کرتے ہو اور ان کے ساتھ آدھی مجرموں جیسا سلوک کرتے ہو۔ تمہارا یہ ہمدردانہ تبصرہ کس کے لیے ہے؟ سلطان شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ اس وقت اکرم الہی سے زیادہ بد نصیب اور ہمدردی کا مستحق شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ بوب رافیل نے جلوس کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن چند منٹ پہلے تو تم اس سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کر رہے تھے۔ حامد نے اسے یاد دلایا۔ بوب رافیل نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا اور کہا، اپنی کھنٹی زبان بند رکھو۔ وہ بچ نکل تھا تو میں تمہیں بتاتا کہ کون کس کو جانتا ہے۔ مقبول کے بعد اکرم الہی کے خلاف تمہاری کارروائی سے صاف ظاہر ہے کہ تمہاری حکومت فریڈم انٹرنیشنل کو ہر قیمت پر کچلنا پر تل گئی ہے۔ خفا ہونے کی ضرورت نہیں۔ امریکی CIA تو اپنی سرحدوں سے باہر بھی ہر اس فرد اور ادارے کا سر کچلتی رہی ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو۔ غزالہ نے اس پر طنز کیا۔ تمہاری ننھی ننھی کھوپڑیوں میں CIA کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے۔ امریکہ بہت بڑی جمہوریت ہے، وہاں تمہیں تیسری دنیا کے مکاروں کو CIA کے سوا اور کچھ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کے لیے ہر معاملے کی جڑیں فیئرفیکس اور لینگلے کے CIA سینٹر میں اتری ہوئی ہیں۔ امریکہ میں صدر اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ CIA اشروں سے پروان چڑھ رہی ہے۔ تمہاری اصل حکومتیں اس رسوائے زمانہ ایجنسی کی تائید کی محتاج ہوتی ہیں۔ جان ایف کینیڈی کو بھرے جلوس میں CIA نے ہی مروایا تھا کیونکہ اس نے بعض معاملات میں اس کے سربراہ کے مشوروں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا، وہ نوک جھوک چلتی رہی اور ہم ہراساں تماشائیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیکیورٹی چیف کے دفتر میں پہنچ گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ موجود 2 محافظوں میں سے ایک خود سیکیورٹی چیف تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی وہ خود عام محافظوں کی طرح وردی میں ملبوس تھا۔ دفتر میں پہنچتے بوب رافیل نے فون استعمال کرنے کا مطالبہ پیش کر دیا۔ شٹ اپ! میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے دعوے کا کیا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ میں بوب رافیل ہوں، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر سیکیورٹی چیف کے سامنے رکھ دیا۔ میرے ایک فون پر میرے دعوے کے متعدد گواہ یہاں پہنچ جائیں گے، تو تمہیں ہماری تحویل سے نکال کر لے جانے والے گنڈے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کی دلیل مسترد کر دی۔ تم جس نام سے چاہو وزٹنگ کارڈ چھپوا سکتے ہو، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تم درمیان میں مت بولو، بوب رافیل نے تیز سے کہا۔ میں چیف سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے ہمارے درمیان کچھ طے ہو چکا تھا، اس پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہ کیا چکر ہے؟ چیف نے الجھن امیز لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ یہ شخص فراڈ ہے، اس کا بھاگنے والا ساتھی ایک مجرم تھا۔ ہم غیر سرکاری شخصیات کے سامنے اپنی شناخت سے ظاہر کرنے سے معذور ہیں۔ کسی بھی لمحے با اختیار افراد یہاں آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا، میں فراڈ نہیں ہوں۔ بوب رافیل نے پرزور احتجاج کیا۔ تم ایک سفارتکار کی توہین کر رہے ہو۔ بوب رافیل کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہے جبکہ تم کراچی میں جھک مار رہے ہو۔ بوب آج صبح تک اسلام آباد میں تھا۔ تم جھوٹے اور پکے بہروپی ہو۔ میں نے اسے استدلال دلایا۔ میں صبح کی پرواز سے کراچی آیا ہوں۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے دعویٰ کیا اور میں نے اس کی بات درمیان ہی سے اچک لی۔ اپنے ٹکٹ کا بچا ہوا حصہ دکھا دو، تمہیں فون کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس نے مجھے خون آشام نظروں سے گھورا، پھر کہا، وہ یک طرفہ ٹکٹ تھا۔ بورڈنگ کے بعد میں نے اسے ضائع کر دیا۔ سرکاری سفر یک طرفہ ٹکٹ پر اسی صورت میں ہوتے ہیں جب کسی کا تبادلہ ہو جائے۔ اگر تم نے ٹکٹ ضائع کر دیا تو اب چند گھنٹے بھی ضائع کرو، ایئر لائن کے ریکارڈ سے تمہاری شناخت ہو جائے گی۔ میں سوچے سمجھے انداز میں اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ سے تنگ تر کرتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت تک تمہارا قیدی نہیں رہ سکتا، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ کسی تصدیق کے بغیر تمہیں کوئی حق نہیں دیا جا سکتا۔
تمہیں معلوم ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ ملزم سے ٹھیک ٹھاک بات پرس کے بعد ہی اس کی گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج شام سے پہلے تم خود سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو جاؤ۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ بوب رافیل کے حلق پر اگے ہوئے گھنے بالوں میں ہڈی اوپر نیچے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ شاید وہ تھوک نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ تم جو نتیجہ چاہو اخذ کر سکتے ہو۔ میں نے حقائق بیان کیے ہیں۔ کیا یہ بات حیرت ناک نہیں ہے کہ ایک سفارت خانے کا سوشل منسٹر اسلام آباد سے کراچی آتا ہے اور کراچی میں اس کے کونسل خانے والے اسے یتیمے کے عالم میں بالکل بے سر و سامان چھوڑ دیتے ہیں؟ تمہیں کوئی پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا؟ کراچی والوں کو علم نہیں ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ فون پر میں انہی سے بات کروں گا۔ تم یقین کرو کہ میں بوب رافیل ہوں، وہ لوگ میرے بیان کی تصدیق کریں گے۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل آیا تھا۔ تم بوب رافیل ہو یا بوب ہوپ، ایئر لائن کے ریکارڈ سے اس کی تصدیق ناگزیر ہے۔ اور اگر کسی نے نام بدل کر سفر کیا ہو۔ چند لمحوں کی تشویش آمیز خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، تم نے کس نام سے یہ سفر کیا تھا؟ میں نے بہت تحمل اور نرمی سے پوچھا، نام بتا دو گے تو تصدیق کا کام آسان ہو جائے گا، ورنہ ہر کمپیوٹر بوب رافیل کی تلاش میں بھٹک کر ناکامی کا اعلان کرتا رہے گا۔ تو میرے خلاف کوئی نئی فرد جرم عائد کر دو گے۔ وہ باتوں کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم پر قتل کا ناقابل تردید الزام ہو، تب بھی ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم واقعی بوب رافیل ہو تو جلد یا بادیر رہا ہو جاؤ گے۔ اسلام آباد والے تمہاری گمشدگی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اسٹیفن کوائے۔ بوجھل سے سکوت کے بعد اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، میں نے اسٹیفن کوائے کے نام سے سفر کیا تھا۔ واپسی کا کوپن اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس دیکھ لینے کے بعد تمہیں ایئر لائن سے رابطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ٹکٹ میرے بیان کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنی پتلون کی عقبی جیب سے طے کیا ہوا ٹکٹ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ ہم دونوں کی گفتگو پر ہوٹل کا سیکیورٹی چیف حیران تھا۔ ہم لوگ اس نقطے پر توجہ نہیں دیتے، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ نام بدل کر سفر اور خاص طور پر فضائی سفر کرنا سنگین اور قابل تعزیر جرم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اندرون ملک پروازوں کے ٹکٹ فروخت کرنے والی کمپنیاں محض نفع اندوزی کے لیے مسافروں کی شناخت کا کوئی مطالبہ نہیں کرتی، اور ایکس کے نام پر وائی سفر کے سارے مراحل طے کر لیتا ہے۔ نام کی تبدیلی کا تنازع اس وقت رنگ لاتا ہے جب دوران پرواز طیارے کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا طیارہ اغوا ہو جائے۔ پہلی صورت میں جائز ورثہ معقول زر تلافی سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسری صورت میں اصل مسافر سنگین مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین سی تھی کہ بوب رافیل نے اسٹیفن کوائے کے نام سے سفر کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بوب رافیل کا وہ ٹکٹ اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا، ہاں تو مسٹر اسٹیفن کوائے، یہ بتاؤ کہ اب تمہاری کس بات کا اعتبار کیا جائے؟ اگر تم بوب رافیل ہو تو تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں ایسی کون سی مجرمانہ مجبوری درپیش تھی کہ تمہیں نام بدل کر چوروں کسی رازداری کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی آنا پڑا۔ اکرم الہی سے تمہارا کیا گڑ جوڑ ہے؟ اگر تم اسٹیفن کوائے ہو تو تمہارا جرم ثابت ہوتا ہے۔ تم نے جعلی سفارتی افسر بن کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تم بدعہدی کر رہے ہو۔ احتجاج آمیز لہجے میں وہ چیخ پڑا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ ضرور دیکھنا، بلکہ مائکروسکوپ سے دیکھنا۔ میں نے تم سے کوئی عہد نہیں کیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے کچھ کہا تو صرف اس لیے کہ انہیں میری کامیابی یا ناکامی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ میری واپسی تک تمہیں بہلائے پھسلائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ کراچی والوں کو میرے بارے میں کوئی پیشگی اطلاع نہیں ہے، لیکن اسلام آباد میں میرا سفارت خانہ پوری طرح فعال ہے۔ میں نے 1 بجے تک ان سے رابطہ کر کے رپورٹ نہ دی تو ہر طرف ہلچل مچائے گی۔ یہ تمہاری خوشگمانی ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وہ اپنا سر پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تم لوگوں کے لیے پاکستان ہائی رسک کنٹری ہے۔ یہاں سفارتکار تو کجا، تمہارے عام شہریوں کو بھی محدود اور محتاط نقل و حرکت کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا کہیں گے کہ تم کسے مطلع کر کے فرضی نام سے کراچی آئے ہو؟ اس تمام گفتگو سے ہوٹل کے سیکیورٹی چیف کو اندازہ ہو گیا کہ بوب رافیل غلط وکٹ پر کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے ماتحت کو ہمارے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تاکہ ریستوران میں ہونے والے ہنگامے کے بارے میں اپنے انتظامی افسران کو باخبر کر سکے۔ اس کے لیے ہوٹل کے کاروبار کی پرسکون انداز میں بحالی ہر کارروائی پر مقدم تھی۔ بوب رافیل بری طرح پھنس چکا تھا، مگر میں اسے ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ آئی بی والوں کو اعتماد میں لینے کے بعد محتاط رہنا ضروری تھا کہ کہیں بعد میں ان کے لیے دشواریاں پیدا نہ ہو جائیں۔ میں اسے باتوں میں الجھائے رہا، لیکن میری نظریں بار بار اپنی رسٹ واچ پر جا رہی تھیں۔ بوب رافیل کی زبان سے 1 بچے کا ذکر سننے کے بعد میری خواہش تھی کہ میں آئی بی والوں کے ساتھ جلد از جلد ہوٹل سے نکل جاؤں۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے امریکی یہ شکایت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا سوشل منسٹر کراچی کے ہوٹل سے غائب ہو گیا۔
البتہ وہ اپنے مقامی قونصل خانے میں مامور ایجنٹوں کو صورتحال کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ہوٹل بھیج سکتے تھے۔ وہ واقعہ ہوٹل کے بھرے ریسٹوران میں پیش آیا تھا، جہاں وقوع کے وقت گاہکوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود ریسٹوران کا پورا عملہ موجود تھا۔ ہوٹل کی انتظامیہ کے لیے اس واقعے کو چھپانا یا دبانا ممکن نہیں تھا۔ قونصل خانے کے ایجنٹ ایک بار یہ پتہ چلا لیتے کہ اکرم الہی کے بھاگنے کے بعد بوب رافیل کو گھیر لیا گیا تھا تو وہ کوئی نئی حکمت عملی طے کر کے بوب رافیل کی بازیابی کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ اس دوران میں نے اردو میں اپنے ساتھیوں کو یہ جتا دیا تھا کہ میں اکرم الہی کا پیچھا کر کے بے نیل و مرام واپس آیا تھا۔ بوب رافیل کو سنائی جانے والی کہانی کتھی بے سروپا اور فرضی تھی۔ ہم لوگ انتظار کی صبر آزما کیفیت سے گزر رہے تھے، اس لیے ایک ایک پل گزارنا دو بر ہو رہا تھا، مگر حقیقت میں اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ سارا کھیل 11 بجے تک اکرم الہی کے نظر نہ آنے کے بعد شروع ہوا تھا، اور پھر سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا چلا گیا۔ واقعات پے در پے ظہور پذیر ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہمیں ان اعصاب شکن حالات سے لڑتے لڑتے گھنٹوں گزر گئے ہوں، مگر میری رسٹ واچ کی سوئیاں پورے نصف گھنٹے پر 12 بجانے والی تھی۔ دو سادہ پوش اور تیز ترار مقامی ہوٹل کے ایک گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچے تو میں نے ان کے تیوروں ہی سے پہچان دیا، اور مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ جلال نے اسلام آباد سے ڈوریاں ہلانے میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ آنے والوں نے ہم سب سے پرتپاک انداز میں ہاتھ ملائے، بوب رافیل کو خوش مناک نگاہوں سے گھورا اور سیکیورٹی چیف کے ماتحت کو اس کی میز سے اٹھا کر دفتر کے گوشے میں لے گئے۔ پوری رازداری کے ساتھ شناخت کا مرحلہ طے ہوتے ہی ہمیں بوب رافیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ اعلان سنتے ہی بوب رافیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور اس کے ہونٹ سوکھ گئے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے دہشت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم میں سے کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں چیخ چیخ کر پورے ہوٹل کو سر پر اٹھا لوں گا۔ میری انگلی میں ربڑ کے رنگین کیپسول والی وہ انگوٹھی موجود تھی جس کے کھوکھلے نگینے میں بے ہوش کرنے والا سری الاثر محلول بھرا ہوا تھا۔ میں نگینہ گھما کر اس کی گردن یا پشت پر ہلکی سی چپت بھی چڑھ دیتا تو بیٹھے بیٹھے بے ہوشی کی گہری آغوش میں پہنچ سکتا تھا۔ میرا ارادہ بھانپ کر غزالہ فوراً بول پڑی، نہیں، یہ احساس مجرم ہے، طبی رپورٹ اسے دیے جانے والے ہر محلول کو ظاہر کر دے گی۔ میں بھی اس خبیث کا قدرتی علاج کرتی ہوں۔ اردو میں یہ کہہ کر ویرا نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور بے پروایانہ انداز میں ہمارے پیچھے ٹہلنے لگی۔ بوب رافیل نے بھڑک کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ دیر تک خوفزدہ نظروں سے دیکھتا ہی رہا۔ غزالہ کو ایک دیوار گیر تصویر میں مکمل طور پر منہمک پا کر وہ اطمینان سے سیدھا ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ ویرا نے مارشل آرٹس میں باقاعدہ تربیت لی ہوئی تھی اور وہ کئی مردوں کے نرغے میں بھی خود کو محفوظ رکھنے کے فن میں تاک تھی، لیکن غزالہ نے بھی اپنے طور پر بہت کچھ سیکھا ہوا تھا۔ بوب رافیل کو اپنی طرف سے غافل پا کر وہ تیزی سے مڑی اور پنجوں کے بل چلتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی، اور پھر اچانک ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بوب رافیل کی گردن اور شانوں کی جڑوں میں پوست کرنی شروع کر دی۔ نہ جانے غزالہ نے اس کی کن رگوں پر ہاتھ ڈالا تھا کہ وہ دردناک سسکیاں لینے کے باوجود کرسی سے نہ ہل سکا۔ صبح سویرے سلطان شاہ سے ہلکی سی جھڑپ کے بعد ویرا اپنے کمرے میں گئی تو اس نے خود محسوس کیا کہ اس کے اعصاب پر رات کی مینوشی کا خمار طاری تھا۔ وہ دوبارہ بستر پر گر گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ سو گئی۔ اس کی نیند کا وہ دورانیہ طویل اور گہرا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نیند پوری ہونے کے نتیجے میں ساری کسل مندی کافور ہو چکی تھی۔ اس نے انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ اس وقت وال کلاک صبح کے 10 بجا رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے برقی کیتلی کا سوئچ آن کیا اور پانی کھولنے کے انتظار میں اخبار کی ورقردانی کرنے لگی۔ اخبار کے آخری صفحے پر اسے وہ خبر نظر آ گئی جو نیما کے بچاؤ کے لیے ضروری تھی۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ لاٹ سے علاقہ پولیس نے وہ مسروقہ اکارڈ برآمد کر لی تھی جو مائکرو آٹوز سے مقبول چودھری لے کر بھاگا تھا۔ وہ گاڑی مقبول چودھری کی ملکیت نہیں تھی بلکہ اس کے گیراج میں معمولی مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بند گیراج میں وہ کار سب سے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ مقبول چودھری نے خود کو عمارت میں محصور پایا تو طے خانے کے راستے گیراج میں نمودار ہو کر وہی گاڑی لے بھاگا اور سیدھا شریفہ آباد میں نسرین کے اڈے پر پہنچ گیا۔ وہ اندر کی باتیں تھیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ایکارڈ کے مالک کو جب یہ علم ہوا کہ اس کی گاڑی مائکرو سینٹر سے غائب ہے تو اس نے حفظ متقدم کے طور پر اس کی چوری کی FIR کٹوا دی۔ یہ کراچی پولیس کی شاندار کارکردگی تھی کہ مسروقہ کار 24 گھنٹوں میں برآمد کر لی گئی تھی۔ خبر میں خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ کار چرانے والا شاید گھبراہٹ میں کسی پرواز سے دوسرے شہر کی طرف نکل گیا تھا۔ ویرا کو معلوم تھا کہ میرے اماں پر حامد نے اپنے رسوخ سے کام لے کر کار کی بازیابی اور اس خبر کی اشاعت کا بندوبست کرایا تھا تاکہ نسرین باجی کے گناہ پرور ٹھکانے میں پھنسی ہوئی نیما کسی عقاب سے محفوظ رہ سکے۔ ناشتے کے دوران میں ویرا کے اعصاب پر اضطراب طاری ہونے لگا۔
وہ مسلسل ہمارے اس مشن کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جو اکرم الہی اور بوب رافیل کو گھیرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ پچھلی رات جلال سے بات ہونے کے بعد اکرم الہی مائکرو سینٹر سے باہر نکلنے کی ہمت کر سکے گا۔ ہماری طرح وہ بھی چھت کے خفیہ راستے کو بھولی ہوئی تھی۔ اسے یہ بات بھی یاد نہیں رہی تھی کہ اپنے چہرے کے بال موڑ دینے کے بعد اکرم الہی ہمارے لیے ناقابل شناخت ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر بھی اسے یہ مہم سا امکان ستا رہا تھا کہ ہوٹل میں 11 بجے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو ہی گیا تو اسے بہت قلق ہوگا کہ وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکی۔ رفتہ رفتہ یہ ذہنی دباؤ اتنا شدید ہو گیا کہ ویرا نے بہت تیزی کے ساتھ ناشتہ ختم کیا اور پھرتی کے ساتھ روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اس رات سے کام لیا تو 11 بجے سے پہلے ہوٹل پہنچ کر ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہونے میں کامیاب ہو جائے گی۔ گاڑی ہمارے استعمال میں تھی۔ ویرا گھر کو مکفل کر کے پیدل ہی نکل کھڑی ہوئی اور قریبی موڑ سے خالی ٹیکسی لے کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوگی۔ اس کے وینٹی بیگ میں ایک ریوالور اور بے ہوش کرنے والی انگوٹھی کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس وقت سڑکوں پر ٹریفک کی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی۔ ٹیکسی گاڑیوں کے ہجوم میں رک رک کر بہت سست رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ یہ تاخیر ویرا پر اعصابی دباؤ کی صورت میں اثر انداز ہو رہی تھی۔ ویرا کے لیے وقت کا عنصر بہت اہم تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیش کی کہ وہ اسے 11 بجے تک منزل مقصود پر پہنچا دے تو اسے دگنا کرایہ ادا کرے گا۔